अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला इस कुरान पाक की फ़हम व फरासत हमें नसीब फरमाए। इस कुरान पाक के हक़ अदा करना हमारे लिए आसान कर दे। इस कुरान पाक का नूर बसीरत हमारे दिलों में, हमारी नस्लों में अल्लाह ताला उतार दे और इस कुरान पाक के अहकामात पर चलना हमारे लिए आसान बना दे। या अल्लाह, इस कुरान पाक को हमारे मरहूमीन के लिए सदका जारिया और हमारे लिए इसको हमारी बख्शिश का ज़रिया बना दीजिएगा। हम जो रमज़ान में सूरतें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं उसकी फ़जीलत और अहमियत, उसमें आज हम अम्मा बारिक की जो सूरत पढ़ेंगे वो है सूरह कुरैश। तो इसको शुरू करते हैं। पहले इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी तफसीर बताती हूँ इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफि कुरैश, बवजह मानूस होने के कुरैश के, यानी कि कुरैश की मानूस होने की वजह से। कुरैश वो कबीला था जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत थी, ताल्लुक़ था। कुरैश से आप ताल्लुक़ रखते थे। तो अल्लाह ताला ने उस कबीले को कि मेरे नबी का ताल्लुक़ उससे था, उसको एक अलग हैसियत दी और कुरैश के नाम से अल्लाह ताला ने पूरी एक सूरत उतारी। ठीक, तो शुरू में ही पहली आयत में हम देखते हैं कि कुरैश का लफ्ज़ आया है। अल्लाह ताला ने नाम इस सूरत का कुरैश रख दिया और ये मक्की सूरत है। और बावजह मानूस इसलिए लिखा गया कि इसमें कुरैश से ही अल्लाह ताला मुखातिब हुए हैं, कुरैश के लोगों से। अब अल्लाह क्या कहना चाह रहे हैं और क्या अल्लाह ने यहाँ पर मैसेज दिया है वो देखते हैं। इला फ़हिम, उनका मानूस होना, रहलत शिताई, सफ़र से, सर्दी के, वसैफ और गर्मी के। दो मौसम होते हैं सर्दी और गर्मी। सर्दी को शिताई कहते हैं अरबी में और सैफ गर्मी को कहते हैं। फल या बुदू, लिहाजा चाहिए कि वो इबादत करें, रब्बा, मालिक की, हाजल बैत, उस घर काबा के, अल्लज़ी, वो ज़ात जिसने, अतअमहुम, खाना खिलाया उनको, मिन जुइम, भूख में, व आमनहुम, और अमन दिया उनको, मिन खौफिन, खौफ में। यानी कि इंसान का इस बात के ऊपर भरोसा होना, ये भी ईमान को और आपके मजबूत करता है ना, कि हमें रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है। जब हम भूखे होते हैं हम उससे मांगते हैं और वो हमें देता है। कहाँ से देता है ये उसको पता होता है। किस किस मखलूक का रिस्क उसने कहाँ रखा है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। आप देखें कि वो जानवर जो कि ज़मीन के अंदर रहते हैं गढ़ों में, उनको भी रिस्क मिल रहा है। जो पानी के अंदर बिल्कुल गहराई में, उनको भी मिल रहा है। जो हवाओं में रहते हैं उनको भी मिल रहा है। जो खुश्की पे रहते हैं उनको भी मिल रहा है। कोई बांटता है उन्हें रिस्क, कोई उन तक पहुंचाता है, अल्लाह की ज़ात। अल्लाह ताला रिस्क देते हैं जब भूखा होता है, और इसी तरह इंसानों के लिए भी। तो यहाँ कुरैश कबीले की बात हो रही है, तो ये मैं आपको तफसीर समझाऊंगी तो और अच्छी तरह समझ आएगा कि उनको अल्लाह ने खाना खिलाया कि जब वो भूखे थे, और उन्हें अमन दिया जब वो खौफ में थे। उस वक्त जो खौफ होता था, जो कुरैश के कबीले होते थे, या जो भी अरब में उस ज़माने में बिज़नेस का ज़्यादा रिवाज था, तो कबीले निकला करते थे बिज़नेस का सामान लेकर, और रास्ते में उनको जो कज़ाक होते थे, जो सहराई, वो उनको लूट लिया करते थे। कज़ाक मीन्स के डाकू, और उनका सारा सामान उनसे छीन लिया करते थे। तो अल्लाह ने फिर उनको ऐश व आराम दिया, उनको इतना ज़्यादा कसीरुल माल कर दिया, और फिर उनका इतना रूप दबदबा बिठा दिया लोगों के ऊपर कि बाकी काफ़िलों को तो लूटा करते थे, लेकिन मुसलमानों के काफ़िलों को नहीं लूटते थे, या कुरैश के काफ़िलों को नहीं लूटा जाता था, कि अल्लाह ताला ने उनको वहाँ पर इत्मीनान नसीब कर दिया। तो ये अल्लाह कुरैश के लोगों से मुखातिब हैं, और उनको ये सारा कुछ जो अल्लाह ने दिया वो किस वजह से, कि अल्लाह के महबूब उस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक, तो अल्लाह ने उन पर बाकायदा पूरी एक ये सूरत उतारी कुरान में, जिसको हम कुरैश कहते हैं। और इसमें देखें 1 2 3 4 आयतें हैं सिर्फ, लेकिन बहुत मुकम्मल इसके अंदर एक मजमून है।
جو کہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں. تو پہلا ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا نام جو قریش ہے اس کی پہلی آیت میں ہے. اس کا یہ مکی ہے، اور پس منظر اس کا یہ ہے کہ قریش کا جو قبیلہ تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جد امجد آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اور حجاز تک یہ لوگ پھیلے ہوئے تھے. سب سے پہلے قصہ نے اس کو مکے میں جمع کیا اور بیت اللہ کی تولیت اس قبیلے کے ہاتھ میں آ گئی. یہ لوگ بیت اللہ کے متولی کہلاتے تھے، قریش کے جو لوگ تھے، اور متولی ہونے کی بنا پر کیا ان کی ڈیوٹیز ہوتی تھی وہ سب سے الگ ہوتی تھی، اور اسی بنا پر ان کو خصی اور مجمع کا لقب دیا گیا. اس شخص نے اپنے اعلیٰ درجے کی وجہ سے مکے میں ایک شہری ریاست کی بنیاد رکھی اور جملہ اطراف کے عرب سے آنے والے حاجیوں کی خدمت کا بہترین انتظام کیا، جو کہ اس قریش کے قبیلے کے ہاتھ میں تھا کہ وہ لوگ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے نا، حج اس وقت بھی ہوتا تھا، طواف اس وقت بھی کیا جاتا تھا، لیکن اس کا جو کرنے کا انداز ہے وہ مختلف ہوا کرتا تھا، جس کی بدولت رفتہ رفتہ عرب کے تمام قبائل اور تمام علاقوں میں قریش کا اثر و رسوخ قائم ہو گیا. حاجیوں کی خدمت کرتے تھے تو پہچانے جانے لگے کہ قریش کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو حاجیوں کا خیال رکھتے ہیں. اور آج بھی آپ کو حج پر جانے کا اگر اتفاق ہو، عمرے میں تو نہیں ہوتی ہیں چیزیں اتنی نظر آتی ہیں آپ کو، حج میں، مطلب کہ وہ حاجیوں کو اللہ کا مہمان کہتے ہیں نا، کہ یہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئے تو یہ اللہ کے مہمان ہیں. تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو مقامی وہاں رہتے ہیں، جو شیخ ہیں یا جو بھی واٹ ایور جو لوگ بھی وہاں رہتے ہیں، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم کس طرح ان حاجیوں کی خدمت کریں. تو آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے ٹرک آتے ہیں جو کہ پورے کھانوں کے ڈبوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور کوئی ان سے ایک بندہ 10 ڈبے لے لے، 5 لے لے، انہیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہوتا. تازہ بنا ہوا کھانا لے کر آتے ہیں. حرم کے باہر وہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور جیسے حاجی نکلتے ہیں انہیں دیتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح مطلب جو بھی ان سے ہوتا ہے وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ کو طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. کبھی گفٹ بانٹ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ حاجیوں کے لیے ہیں، حاجی یہاں سے نکلتے ہیں، حرم سے جو بھی نکلیں گے. اسی طرح مینا میں، مزدلفہ میں ڈبوں کے ڈبے آ رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کولر آ رہے ہوتے ہیں، آئس کریمز، کولڈ ڈرنکس، جو بھی مطلب جس کا جو ہوتا ہے وہ اپنا حصہ ڈالتا ہے کہ ہم اللہ کے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ وہاں سے سمجھ لیں آپ، یہ روایت چل رہی ہے کہ وہ جو قریش تھے ان کو یہ ڈیوٹی دی گئی تھی کہ وہ حاجیوں کی خدمت کا انتظام کرتے تھے. تو آج جو حرم میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنے اوپر اس چیز کو لازمی سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کے مہمان یہاں پر آئے ہوئے ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے. اور وہ فری آف کاسٹ مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں جو بھی وہاں پر وہ دی جاتی ہیں. اس میں نہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی مصر کا آیا ہوا ہے، کوئی انڈیا کا آیا ہوا ہے. وہ ان کی نظر میں بس یہ کہ بھئی یہ سب حاجی ہیں اور یہ سب اللہ کے گھر کے مہمان ہیں تو ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے. تو قصہ کے بعد پھر اس کے بیٹوں نے، قصہ نے شروع کیا تھا یہ، اور اس کے بعد اس کے بیٹوں نے، عبد المناف اور عبد الدلال، 2 بیٹے تھے، انہوں نے جو ہے ان کو کاموں کو بانٹ لیا. عبد المناف نے کیا کیا کہ اپنے باپ ہی کے زمانے میں وہ ناموری حاصل کر لی کہ ان کو عرب میں بہت ہی ٹاپ درجے کا جو ہے نا وہ سمجھا جانے لگا کہ یہ قبیلہ ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ قبیلہ قریش کی. عبد المناف کے پھر 4 بیٹے تھے، جن میں ہاشم، عبد الشمس، مطلب اور نوفل. مطلب کون ہے؟ عبد المطلب. ان میں سے ہاشم عبد المطلب کے والد اور رسول اللہ کے پردادا، جن کو سب سے پہلے یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمیں اپنے جو ملک کو آگے بڑھانے کے لیے تجارت کرنی چاہیے. تو یہ ان لوگوں نے پھر بین الاقوامی تجارت شروع کی، انٹرنیشنل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. جو عرب کے راستے یہ لوگ جاتے تھے مشرق کی سائڈ پر، بلاد مشرق اور شام اور مصر کے درمیان. تو یہاں یہ کیا کرتے تھے کہ اہل عرب کی جو ضروریتوں کا سامان ہوتا تھا وہ خرید کے لاتے تھے، اور پھر راستے کے قبائل ان سے وہ مال خریدتے تھے، اور پھر مکہ کی منڈی میں اندرون ملک کے جو تاجر ہوتے تھے وہ خریداری کے لیے آنے لگے. تو مطلب کہ جب حج کے دور میں جب آپ جائیں، حج کے زمانے میں، تو جب حرم سے نکلتے ہیں تو جو باہر جس سائڈ پہ بھی آپ نکلیں جو راستے ہیں ان راستوں میں دونوں سائڈز پر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور وہ کوئی ایسی جیسے جو دکانیں ہیں، دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ، کہ بازار بھی ہیں وہاں پر، شاپنگ سینٹرز بھی بنے ہوئے ہیں،
لیکن وہ راستے میں ایسے چادر بچھا کے اور وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو جیسے نیگروز ہیں، افریقنس ہیں، انڈونیشینس ہیں، سومیلینس ہیں، انڈیا کے لوگ ہیں، جو بھی ہیں وہ چادروں میں ان کا سامان ہوتا ہے، اور وہ چادر کھولتے ہیں، اسے پھیلا دیتے ہیں، اور پھر حرم سے اندر سے نکلنے والے حاجی وہ سامان ان سے خریدتے ہیں، اور اس کے بعد جتنا ان کا بکتا ہے اس کے بعد پھر وہ باندھ کے چلے جاتے ہیں پھر دوسرے دن. یعنی کہ آپ حج پر آئے ہوئے ہیں تو یہ اگر آپ اپنے زیادہ راہ کے لیے بزنس بھی کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس ٹائم پر جو آپ کا ٹائم ہے جو عبادت کا وہ آپ اپنی عبادت میں لگائیں، اور آپ یہ بھی کر رہے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ اسی ٹرینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں عرب میں نہیں ہیں وہ عرب میں آ گئی، اور جو عرب سے لے جانے والی چیزیں ہیں وہ جو لوگ یہاں پر آتے تھے وہ لے جاتے تھے. اب جیسے حاجی سپوز آئے ہوئے ہیں تو جب وہ سعودی عرب میں ہوتے ہیں تو وہاں کی وہ سوغاتیں لے کر آتے ہیں نا کہ جو ان کے ملک میں نہیں ملتی، وہ لاتے ہیں اور لا کے پھر لوگوں کو ایز اے گفٹ دیتے ہیں. اسی طرح جو یہاں سے جاتے ہیں تو وہ چیزیں لے کے جاتے ہیں کہ جو وہاں پر اگر انہیں بزنس کرنا ہے تو وہ وہاں پر آسانی سے نکل جائے. کہا یہ جاتا ہے کہ عرب حرم میں یا مکہ میں یا مدینہ میں سال کے 11 مہینے وہ تجارت ایسی نہیں ہوتی، 11 مہینے جو اس ایک مہینے میں ہو جاتی ہے. وہ جو 40 دن ہوتے ہیں حج کے، جس میں وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ وہاں پر کاروبار ان کا عروج پہ چل رہا ہوتا ہے، جس کی وہ تیاری بھی تقریباً 2-3 مہینے پہلے سے شروع کر لیتے ہیں. اگر آپ پہلے جائیں تھوڑا، جو حج سے پہلے کے ٹائم پر وہاں پر جائیں تو آپ دیکھیں خیمے لگ رہے ہوتے ہیں، صفائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، پورا ایک میدان سج جاتا ہے وائٹ وائٹ خیموں کا. پھر ان کے اندر اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ لگائی جا رہی ہوتی ہیں. تو جب آپ دور سے آپ کی بسیں گزر رہی ہوتی ہیں، آپ جاتے ہیں زیارتوں کے لیے، تو نا وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. تو یہ وہاں سے تجارتی یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا اور دادا تھے ان کے زمانے میں یہ شروع ہو گیا تھا. تو حج کے زمانے میں نہایت فیاضی کے ساتھ حاجیوں کو جو خدمت قریش کے لوگ کیا کرتے تھے، اس کی بنا پر سب لوگ ان کے احسان مند تھے، اور سب ان کی فیاضی اور ان کی اس خدمت کے وجہ سے ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے، اور ان کے احسان مند بھی ہوتے تھے. اب ان کو اس بات کا بھی کوئی خطرہ نہیں تھا کہ راستے میں کہیں ان کے قافلوں پر ڈاکہ مارا جائے گا، یا راستے میں قبائل ان سے جو ہے وہ ٹیکس لیں گے یا ان کا سامان چھین لیں گے. اس طرح سے بھی نہیں ہوتا تھا. اب انہوں نے ہاشم نے انہی تمام پہلوؤں کو دیکھ کر تجارت کی ایک اسکیم بنائی تھی، اور اپنی اس اسکیم میں انہوں نے اپنے تینوں بھائیوں کو بھی شامل کیا، اور کہا کہ ہم اس طرح سے یہ تجارتی جو مراعات ہیں ہوں گی، اور جو لوگ یہاں پر آیا کریں گے ہم ان کو اس طرح کی فیسلٹیز دیں گے. اور اس طرح سے ان لوگوں کی تجارت بہت تیزی سے ترقی کرتی چلی گئی. اور اسی وجہ سے یہ چاروں بھائی جو ہیں وہ تجارت پیشہ کے نام سے، متجیر اردو میں متجیرین کہلاتے ہیں عربی میں، یعنی کہ تجارت پیشہ کے نام سے مشہور ہو گئے. اور لوگ جو ہیں ان کو اس بات سے جاننے لگے کہ قریش کا جو قبیلہ ہے وہ حاجیوں کی خدمت بھی کرتا ہے، اور سب سے بڑے جو بزنس مین ہیں وہ مکہ میں حرم میں جو ہیں وہ یہ لوگ ہوتے ہیں. تو دونوں وجہ سے ان کا جو ہے نا نام جانا جاتا تھا. تو اس وقت کے جو حالات تھے وہ اس طرح کے تھے کہ جب حج کرنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے تو ایک تو یہ بات ہوتی تھی کہ اس وقت زمینی ہوتا تھا نا سفر، کہ گھوڑوں پر آ رہے ہیں یا اونٹوں پر آ رہے ہیں. تو سائڈز میں جو مکہ کی جو وہ ہے حدود اربا، وہ اس طرح کا ہے کہ چاروں طرف میدان ہے، حرم میں پہاڑ ہیں، اور بیچ میں جو ہے وہ مکہ ہے. ٹھیک ہے، تو جو پہاڑوں کے پیچھے سے ڈاکو نکل کر آتے تھے، اور جو جاتے تھے حاجی حج کرنے کے لیے، ان کے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے اور ان کا سامان وغیرہ چھین لیا کرتے تھے. تو یہ جب حضرت عبد المطلب کے خاندان کے لوگ اس میں آئے تو ان لوگوں نے وہاں باقاعدہ سیکیورٹی کا انتظام کیا تھا کہ جب حاجی لوگ آیا کریں گے تو ان کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آئے گا. اور اس کے لیے وہ ان لوگوں کو کچھ ٹیکس کے طور پہ دینا ہوتا تھا، کہ حفاظتی ٹیکس جسے آپ کہہ سکتے ہیں. اگر آپ نے یہ ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہوگا تو اس میں بھی یہ والی چیز دکھائی تھی کہ وہ کچھ تھوڑے پیسے ان کو دینے ہوتے تھے، اور وہاں پر وہ لوگ اپنے گارڈز جو ہیں، جیسے سیکیورٹی گارڈز ٹائپ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ لگائے ہوئے ہوتے تھے انہوں نے، کہ اگر کسی بھی قافلے کے اوپر وہ لوگ حملہ کرتے تھے
جو ڈاکو ہوتے تھے، تو پھر وہ ان سے مقابلہ کیا کرتے تھے اور ان کو آنے دیتے تھے. تو پھر آہستہ آہستہ یہ چیز مشہور ہوتی چلی گئی، تو ان لوگوں نے پھر حاجیوں کے قافلوں کے اوپر حملہ کرنا چھوڑ دیا تھا ڈاکوؤں نے، کہ انہیں یہ پتا تھا کہ یہاں پر جو ہے ہمیں ان کے جو گارڈز ہیں قریش نے، ہاشم نے جو رکھے ہوئے ہیں، ہمیں ان سے جو ہے نا مقابلہ کرنا پڑے گا. تو یہ ان دو باتوں کی وجہ سے قریش کا قبیلہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی، اور پھر ان سے اس صورت کے ذریعے سے اللہ نے ان سے کلام بھی کیا. دوسرا ایک واقعہ رسول اللہ کی ولادت سے پہلے کا ہے، جب ابرہا نے حملہ کیا تھا، جو ابھی ہم نے سورہ فیل میں پڑھا تھا. تو اس سے بھی بہت زیادہ مشہور ہو گئے تھے. تو وہ بھی قریش کا ہی قبیلہ تھا نا، آپ کے دادا کا دور تھا وہ. تو پھر یہ ایک پوری صورت اس پر نازل ہوئی، اور پھر اس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ تھا، تو جب یہ سارے حالات سب کو ہی معلوم تھے اور سب جانتے تھے قریش کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے صرف 4 فقروں میں صرف اتنی بات ہی نہیں کہی، بلکہ ان کو سمجھایا کہ اللہ نے تمہیں امن دیا، اللہ نے تمہیں اس گھر کا کفیل بنایا، اللہ نے تمہاری تجارتوں کو فروغ بخشا، اللہ نے تمہیں فاقہ کشی سے بچا کر خوشحالی نصیب فرمائی، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے. اب ہم اس کا بامحاورہ بھی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا. یہ جو مانوس ہونا ہے، یہ اللہ نے اس سفر کی رودات بتائی ہے. اچھا، میں نے ایک اور چیز بھی پڑھی کہ قریش ایک جو ہے وہ اس کا ایک جانور کا نام بھی ہے، جو کوئی سمندر میں کوئی جانور پایا جاتا ہے بڑے سائز کا، جس کو عربی میں قریش کہتے ہیں، کہ جس سے باقی جو ہیں وہ ڈرتے ہیں. تو سمجھے وہ والی بات کہ قریش وہ قبیلہ کہ باقی لوگ ان کے روب اور دبدبے میں تھے، ان کے احسان مند تھے اور ان کی عزت کیا کرتے تھے اور ان سے ڈرتے تھے. تو اللہ نے کہا اس صورت میں کہ وہ مانوس ہوئے جاڑے اور گرمی کے سفر سے. جب دیکھیں یہ لوگ تجارت کرنے کے لیے اپنا سامان لے کے دوسری جگہ پر عراق، مصر، شام، دمشق وغیرہ کی سائڈ جایا کرتے تھے، تو نکلتے تھے نا یہاں سے، عرب سے نکلتے تھے اور ادھر سفر کیا کرتے تھے. اب اس زمانے کا سفر تو یہ اونٹ اور گھوڑوں کے اوپر ہوتا تھا، تو مہینوں کا ہوتا تھا، سالوں کا بھی ہو جاتا تھا. تو یہ گرمی میں بھی جاتے تھے اور سردی میں بھی جایا کرتے تھے، دونوں میں. ظاہر ہے اپنا جب گھر چلانا ہوتا ہے تو انسان کرتا ہے نا، جس پہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا ان کے پاس، انہیں یہی کرنا ہوتا تھا. تو وہ سامان لے کے جو ان کے ملک میں ہوا کرتا تھا، اس کو لے کے وہ جاتے تھے دوسرے ملکوں میں بیچ کر، اور وہاں سے اپنی ضرورت کی چیزیں لے کر پھر وہ واپس آیا کرتے تھے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس چیز سے مانوس کیا، ان کو ہیبیچول بنایا. اور تو اب انہیں کیا چاہیے؟ اللہ نے ان کے اس بزنس کو فروغ دے دیا کہ اب ان کے اللہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں. اب ان کو کسی کا خوف نہیں رہا، کہ ہم نے انہیں ایک اس طرح کا مرتبہ عطا کر دیا کہ لوگوں کے اوپر ان کا روب بیٹھ گیا، دبدبہ بیٹھ گیا، اور لوگ انہیں جاننے لگے. پہلے اللہ نے کہا کہ ہم نے انہیں مانوس کرایا، ہم نے انہیں اس چیز سے انٹرو دلوائی کہ تمہیں کس طرح بزنس کرنا ہے، اور پھر ہم نے ان کے بزنس کو اتنا فروغ دے دیا کہ ان کی شہرت ہو گئی دوسرے ممالک میں اور دوسرے لوگ انہیں جاننے لگے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے انہیں وہ خدمت دی تھی کہ انہیں متولی بنایا تھا کعبے کا، اس کی بنا پر ان کو عزت ملی باقی دوسرے قبیلوں کی نسبت. تو ہم نے جو یہ دو الگ یونیک سی چیزیں دیں، اس کی بنا پر ان کو کیا چاہیے کہ اس گھر کا ہم نے ان کو متولی بنایا ہے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. جب کوئی آپ کو یہ بالکل اس طرح ہی جیسے کوئی آپ کو گفٹ دیتا ہے تو آپ اس کو تھینک یو کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے گفٹ کی تعریف کرتے ہیں، آپ اس کے احسان مند ہوتے ہیں. تو اللہ نے قریش والوں کو اب ان چیزوں سے جو وہ خوف میں رہتے تھے یا بار بار انہیں جانا پڑتا تھا اپنا سامان لے کے، تو اللہ نے ان کے بزنس کو ان کے ہی ملک میں اتنا بڑھا دیا کہ اب انہیں اس سفر کو کرنے کی ضرورت نہیں رہی. اب ان کے ملک کے اندر جو ہے لوگ اپنے قافلے لے کر آنے لگے ہیں. تو اس سب کے لیے ان کو تھینکفل ہونا چاہیے، یا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کس اللہ کا؟ جو اس گھر کا مالک ہے،
جس کا اللہ نے ان کو متولی بنایا. وہ پہلے سے بھی رسول اللہ سے پہلے بھی قریش کے لوگ جو ہیں وہ کعبے کے متولی تھے. وہ چابیاں ان کے پاس ہوا کرتی تھیں, اور حج کرنے کے لیے جو لوگ آتے تھے ان حاجیوں کو وہ پانی پلایا کرتے تھے, ان کا خیال رکھا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں. جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا. بھوک سے کس طرح سے بچایا کہ دیکھیں جو جاہلیت کا دور تھا, اس وقت کے جو عرب تھے وہ آپس میں بس لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں, قتل غارت گری ہوتی رہتی تھی, چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر جو ہے وہ خون بہہ جاتے تھے. وہ ہے نا کسی شاعر کا قول کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا, ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑے ہو جاتے تھے جو نسلوں چلا کرتے تھے. تو جاہلیت تھی, تو جب جہالت زیادہ ہوتی ہے تو اس میں آپ دشمنیوں میں لگے رہتے ہیں, اس میں آپ اپنی ترقی کی طرف توجہ نہیں دے پاتے. تو وہ ان کے ہاں بھی اسی طرح کا تھا. تو پھر جب یہ والی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے اپنے بڑھا نہیں پا رہے ہوتے معاشی طور پہ, فائنینشلی اپنے آپ کو اسٹیبل نہیں کر پاتے, تو پھر کیا ہوتا ہے, فاقے کی نوبت آ جاتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس چیز سے نکالا. اور دوسرے یہ بھی بات ہے کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ کو کسی بھی پریشانی میں آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں نا, پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں, آپ دعا مانگتے ہیں نا. جب بھی آپ غم میں ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں غم میں آپ کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے اللہ سے ہر وقت جڑے ہوئے, اللہ یہ کر دیں, اللہ میں یہ پریشانی ہے, ایک دعا مانگ رہے ہیں دن میں رات میں, جب آپ کو موقع مل رہا ہے بار بار گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اور جب ہم خوشی کے ٹائم پر ہوتے ہیں تب ہمارا جو رویہ ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو وہی والی بات اللہ نے کہی کہ اس رب کی انہیں عبادت کرنی چاہیے جس نے ان کو بھوک سے بچایا, بچا کر کھانے کو دیا, اور جس نے انہیں خوف سے بچا کر امن عطا کیا. خوف کون سا تھا؟ وہ جو ان لوگوں کا جو ان کے قافلوں پر حملہ کر دیتے تھے, ان سے سب چھین لیا کرتے تھے, یا دشمنوں کا خوف. اور پھر اللہ نے امن عطا کیا کہ دیکھیں آپ کہ جب رسول اللہ کی نبوت کا اعلان ہوا اور اس کے بعد کچھ شروع کا ٹائم ہے جو تھوڑا سا اسٹرگل کا گزرا ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اسلامی معاشرہ پورا جو ہے وہ بنا, اور مدینے میں پوری ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی, اور ہر تھوڑے دنوں کے بعد جو جنگوں میں فتوحات ہوتی چلی گئیں مسلمانوں کی, اسی طرح مسلمان معاشرے کی جو شہرت ہوئی, اور لوگ آنے لگے دیکھنے کے لیے کہ بھائی یہ کیسا ملک ہے, کون سے یہاں پر رولز ہیں, کس طرح کا یہاں ڈسپلن ہے, کیسے یہ لوگ چلتے ہیں, دور دور تک شہرت ہونے لگی. تو لوگ دیکھنے کے لیے آنے لگے وہاں پر, اور وہ اپنا بزنس بھی وہاں پر کرنا چاہ رہے کہ اچھا یہ تو بہت ایماندار لوگ ہیں, یہ تو بہت اچھی طرح سے ان کی تو ناپ تول بھی بہت اچھی ہوتی ہے, ان کا تو جو ان سے کوئی چیز خریدی جاتی ہے وہ بھی بہت کوالٹی اسٹینڈرڈ کی دیا کرتے ہیں, تو چلو بھائی اس ملک میں ہی چلتے ہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ان کو وہ ترقی دی کہ پوری دنیا میں پہچانے جانے لگے اپنے بزنس پر. دوسری جو بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ عرب جو ہے وہ ایک ریگستان ہے, اور اس کے باوجود وہاں پر جب آپ جائیں تو آپ کو ہر طرح کا پھل, ہر طرح کی چیزیں وہاں پر ملتی ہیں. کیسے پہنچتی ہیں؟ ٹریڈ کے ذریعے, بزنس کے ذریعے, جو لوگ لے کے جاتے ہیں. مطلب کہ اب وہ عرب کہ جہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور وہ اپنی چیزیں لے کے باہر جاتے تھے بیچنے کے لیے, وہاں پر اب پوری دنیا اپنا بزنس جو ہے وہ ٹرانسفر کرتی چلی جا رہی. بھئی ہمارا بھی لگا لو, ہمارا ہوٹل کھول لو, ہمارا یہ پروجیکٹ وہاں پر کر لو, ہمارا یہ فلاں جو ہے نا وہ کنسٹرکشن کا جو ہے وہ یہاں پر ہم کھول رہے ہیں, ہمارے اس آفس کو وہاں پر جگہ دے دو, ہم اتنے پیسے دینے کو تیار ہیں. تو یہ سب کچھ تمہیں کس نے دیا؟ اس رب نے. تو تمہیں کیا چاہیے کہ تم اس کی عبادت کرو. اس کے ساتھ ہی ساتھ دیکھیں اس میں ہمارے لیے بھی میسج ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو نواز رہے ہیں تو اس وقت آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم صرف جب غم میں ہوتے ہیں, کسی پریشانی میں ہوتے ہیں, مصیبت میں, اس وقت تو ہم اللہ کو بہت یاد کر رہے ہوتے ہیں, ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, ہم نفلیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب خوشی کا موقع آتا ہے تو ہم اس وقت بھول جاتے ہیں کہ ہمیں یہ جو خوشی دی ہے تو ہمیں اسی رب نے دی ہے. تو خوشی کے موقع پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور جب کوئی مشکل آپ کے اوپر آتی ہے اس وقت بھی اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے, اور اللہ ہی دیتا ہے, اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا.
اور کوئی رزق نہیں دیتا. اللہ بہترین رازق ہیں، سب کو رزق عطا کرتے ہیں، چاہے وہ ان کی مخلوق زمین کے اندر ہے، زمین کے باہر ہے، آسمان پر ہے، پہاڑوں میں ہے، چاہے وہ پانی کے اندر ہے، پانی کے اوپر ہے، سب کو رزق دینے والی وہی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی اشارہ دیا کہ قریش کے جو لوگ جو کہ منتشر تھے اور بکھرے پڑے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کی جانوں کے در پہ تھے، بس قتل غارت گری میں مبتلا تھے، تو اس وقت وہ بھوکے مر رہے تھے. یہاں آنے کے بعد ہم نے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے اور ان کے حق میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو وہ دعا کی تھی نا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا کے بسایا ہے. آپ کو یاد ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور چھوٹے سے شیرخوار بچے کو لا کے یہاں پہ چھوڑ دیا تھا اللہ کے حکم پر، اور اس وقت یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. اور پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور اس شہر میں دنیا کی ساری نعمتیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس میں ایک ایسا نبی پیدا کیجئے گا جو آپ کی آیتیں ان لوگوں کو پڑھ کے سمجھائے، سنائے اور ان کو اس پر عمل کرنا سکھائے. تو دیکھیں آپ کتنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور اور اس کے بعد رسول اللہ کی ولادت تقریباً ہزاروں سال کا فرق ہے، اور ان کی پھر وہ دعا قبول ہوتی ہے. اور آج ہمیں نظر آتا ہے کہ مکہ میں کیا، مدینہ میں کیا، حالانکہ وہ ریگستان ہے، لیکن اس وقت دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی، بہترین فروٹس، ویجیٹیبلز، ہر طرح کی جو بھی نعمتیں ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سب چیزوں کا انعام دیا ہے کہ وہ وہاں پر رہ کر اللہ کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو اللہ کے وہاں مہمان آتے ہیں وہ ان کا خیال رکھتے ہیں. جیسے قریش کے بارے میں ہم نے پڑھا، تو وہ چل رہے ہیں نا، مطلب وہ ختم نہیں ہوا نا، وہ چیز وہاں پر چل رہی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ان کو یہی کہا کہ جب اللہ نے تمہارے لیے یہاں سے خوف کو بھی ختم کر دیا اور تمہارے رزق کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے پر یہاں پر جاری اور ساری کر دیا، تو اب تم کو چاہیے کہ تم اپنے اسی رب کی عبادت کرو، یعنی کہ اس کا شکر ادا کرو اور اس کی عبادت میں کسی بھی طرح کی کمی نہ کرو. تو یہ ہم نے سورہ قریش الحمدللہ ختم کر لی. اور آج کی پھر ہم مغفرت کی دوسری دعا انشاءاللہ پڑھتے ہیں. کل ہم نے 2 دعائیں پڑھی تھی، یاد ہے؟ مجھے کوئی دعائیں سنا نہیں رہا ہے. اب جو ہمارا دن آئے گا نا سیٹرڈے کا یا فرائیڈے کا، اس میں کسی ایک دن ہم آپ سے دعائیں سنیں گے انشاءاللہ. آج کی دعا مغفرت کی ہم یہ پڑھتے ہیں: ربنا اننا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا. ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا. اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا. ایک اور دعا دیکھ لیتے ہیں: ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ شاید ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی. اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں آپ کی حدود سے جو تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف فرما، اور ہمارے قدم جما دیجیے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے اغفر لنا ہمیں معاف کر دیجیے، درگزر فرمائیے ہمارے کام میں آپ کی حدود سے جو بھی تجاوز ہو گیا ہو، یعنی کہ ہم نے کوئی ایسی کوتاہی کی ہو جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی، جو جانے انجانے میں ہم سے بھول ہو جاتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں اسرافنا فی امرنا، تو پھر آپ اسے معاف کر دیجئے. وثبت اقدامنا، اور ہمارے کام اور ہمیں معاف کر دیجئے اور ہمارے قدم جما دیجئے. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم جما دیجئے.
وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں فتح نصیب کیجیے کافروں پر، اور ہماری اس میں کے لیے مدد بھی فرمائیے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آج کل فلسطین میں چلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب کرے، تو ہمیں ان کے لیے یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے اپنی نمازوں میں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دین فتح نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہم نے سورہ قریش ختم کر لی، تو دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے پاک پروردگار، یا قہار، یا جبار، یا الہ العالمین، ہم نے یہ جو کچھ بھی پڑھا، اس میں ہم سے جو غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما دیجیے گا، اور اس کو قرآن پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیے گا۔ ہماری اس چھوٹی سی نیکی کو ہمارے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے، اور یا اللہ اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ یا اللہ اس کی رہنمائی ہماری نسلوں میں، قیامت تک آنے والی نسلوں میں شامل کر دیجیے، اور یا اللہ اس کے نور سے ہماری قبروں کو منور کر دیجیے گا۔ یا اللہ ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں کہ مرتے دم تک ہمیں محفوظ رکھیے گا کفر سے، شرک سے، بغض سے، حسد سے، منافقت سے، ہر برائی سے، ہر برے کام سے، ہر بری صحبت سے، ہر بری گھڑی سے، ہر بری آفت سے، ہر بری بیماری سے، اور یا اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں ہر اس شر اور وسوسے سے، چاہے وہ انسانوں کا ہو، حاسدین کا ہو، جنات کا ہو، شیاطین کا ہو، ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم آپ سے ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت طلب کرتے ہیں، ایسی موت کہ ہم جب آپ کے پاس آئیں تو آپ ہم سے راضی ہوں اور ہم اپنے انجام پر خوش ہوں۔ یا اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، ہم سب کو عمل صالح کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے، ہم سب کے لیے رزق حلال حاصل کرنا آسان فرما دے، ہمارے رزقوں میں برکت دے۔ یا اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کیجیے گا، اور چلتے ہاتھ پیروں اپنے پاس بلائیے گا۔ یا اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ رمضان میں جس کسی کو موت آتی ہے آپ اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے لیے بھی رمضان کی موت یا اللہ ہماری بھی تقدیر میں لکھ دیجیے۔ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت آپ سے طلب کرتے ہیں، مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھیے گا۔ اے میرے پاک پروردگار، ہم بہت چاہتے ہیں کہ ہم اچھے سے اچھے کام کر سکیں، لیکن پھر بھی کبھی ہمارا نفس کبھی کچھ اس طرح ہو جاتا ہے کہ ہم نیکی کی اس لیول پہ نہیں پہنچا پاتے اپنے اعمال کو۔ یا اللہ لیکن آپ کی رحمت تو سب سے بڑھ کر ہے، ایک بے کرا سمندر کی طرح ہے۔ یا اللہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کو، چھوٹے سے چھوٹے اعمال کو اپنی رحمت کے مطابق بڑھا چڑھا کر ہمارے اعمال نامے میں ڈال دیجیے گا، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھیے گا، ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لیجیے گا۔ یا اللہ ہمیں عباد الرحمن بنا دیں، ہمارے اوپر اپنا رنگ ایسے چڑھا دیں کہ دنیا کا ہر رنگ ہٹ جائے۔ یا اللہ آپ ہمارے لیے ہر چیز سے بڑھ کے محبوب ہو جائیں۔ یا اللہ آپ کی محبت تمام محبتوں پر حاوی ہو جائے۔ یا اللہ سنتوں پر عمل کرنا آسان بنا دیجیے، جس کے دل میں جو بھی خواہش ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ یہ جو ہاتھ آپ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں ان سب کو گرنے سے پہلے یا اللہ جس کے دل میں جو بھی حاجت ہے وہ قبول اور مقبول فرما لیں اپنی بارگاہ میں۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ رب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔